लेकिन दोस्तों इन मौसम फखर में खुश आमदीद। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया है। उन्हें साल 2026 की नोबेल प्राइज लिस्ट में शामिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल प्राइज कमेटी को खत लिखने का भी फैसला किया है और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को अमन का सफीर भी करार दिया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सरकारी तौर पर जारी की जाने वाली एक प्रेस रिलीज में इस बात का अदा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा जो कि एक तबाहकुन और ख़तरनाक जंग की सूरत इख्तियार करने जा रहा था, उसको ना सिर्फ रोका बल्कि फरीकैन को सीज़ फायर पर आमादा भी किया, जिसके बाद एक ख़तरनाक और तबाहकुन जंग का ख़तरा टल गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के लिए खिदमात पर जो उनको सिला देने का फैसला किया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है। इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त इस वजह से है कि मौजूदा सूरत हाल में खित्ता एक और जंग की लपेट में है और ये जंग इसराइल और ईरान के दरमियान हो रही है। फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का यकीनी तौर पर बहुत सारी वजूहात और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अगर खारजी और दाखिली मफादात को देखा जाए तो उस सिनेरियो के अंदर तो ये फैसला दुरुस्त महसूस होता है। लेकिन सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस वक्त ईरान और इसराइल तनाज़ा न सिर्फ शिद्दत इख्तियार कर रहा है बल्कि हर गुजरता दिन इस तनाज़े को मजीद हवा दे रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से इस बात का इजहार, यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का इजहार कि वो ईरान इसराइल जंग के दौरान अमेरिका भी इस लड़ाई में कूद सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से 2 हफ्तों का टाइम लिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इजहार भी किया है कि वो ईरान इसराइल जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला अगले 2 हफ्तों के दरमियान या उससे पहले भी कर सकते हैं। तो ये सवाल अहमियत का हामिल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में शामिल हो जाते हैं तो अमन का सफीर जो डोनाल्ड ट्रंप को करार दिया गया है, उस अमन के सफीर का क्या मुस्तकबिल होगा और क्या इस लड़ाई में अमेरिका की शमूलियत के बाद ये जो अमन प्राइज देने वाली जो कमेटी है वो क्या डोनाल्ड ट्रंप को शॉर्टलिस्ट करेगी नोबेल पीस प्राइज के लिए? इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे ऐसे लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है शायद उसने ईरान इसराइल तनाज़े के ऊपर कुछ और शायद अपने कुछ रोल को आइडेंटिफाई किया है और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करने के पस पर्दा कुछ और मुहर्रकात भी हो सकते हैं। वो मुहर्रकात क्या हैं यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे और इन मुहर्रकात का जायज़ा लेने के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन के बारे में कोई हतमी राय कायम की जा सकती है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि इक़्तिदार में आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या उनका पिछला टेन्योर बतौर प्रेसिडेंट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ में किसी तरह की कोई नरमी नज़र नहीं आती थी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को डेमोक्रेट्स की नज़र से ही देखते थे और उनका ये मानना था कि डेमोक्रेट्स के साथ पाकिस्तान का चूँकि अच्छा रिलेशन है, लिहाजा रिपब्लिकन्स और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को अगर ताल्लुकात इस्तवार करने हैं तो फिर उनको इंडिया के साथ ही अपने ताल्लुकात इस्तवार करना चाहिए। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दौर में नरेंद्र मोदी के साथ ना सिर्फ अच्छे ताल्लुकात कायम हुए बल्कि इस मर्तबा जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाबात लड़ रहे थे तो भारतीय वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी कैंपेन को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि सरकारी सतह पर भारत के जो तमाम इस वक्त ओवरसीज़ अमेरिका में मौजूद हैं उनको भी इस बात पर कायल किया गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट दें और डोनाल्ड ट्रंप का आना भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा सूदमंद होगा। इस सिनेरियो के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को माजी में ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई आइडियल ताल्लुकात नहीं थे। अलबत्ता इमरान खान साहब के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के चंद रिमार्क्स माजी में भी जो है वो गुफ्तगू
گفتگو کا حصہ رہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ماضی میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا عمران خان کے ساتھ ریلیشن رہا ہے اس کے اوپر خاصی طور پر جو ہے انہوں نے فوکس کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، اڈیالہ جیل کے تالے کھل جائیں گے اور عمران خان صاحب باہر جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے اور وہ سیاست کے اندر اپنا جو مقام ہے وہ دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا۔ پاکستان کی صورتحال میں امریکہ کو نہ صرف جو ہے کافی حد تک پاکستان کے حوالے سے خدشات تھے، اور ان خدشات کو دور کرنے کے لیے یہ جو داعش خراسان ہے اس کے ایک اہم ترین کمانڈر کی گرفتاری، اور گرفتاری کے بعد امریکہ کی کو حوالے کرنا، یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ سینٹ کام کے کمانڈر نے، آپ کو یاد ہوگا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے دورہ امریکہ سے چند روز قبل کانگریس میں اپنا پالیسی بیان دیتے ہوئے مائیکل کوریلا نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جب داعش خراسان کے اہم ترین کمانڈر کو گرفتار کیا تو ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو یہ جو ایبے گیٹ سکینڈل تھا اس کے جو مرکزی ملزم ہے وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے آپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی آگاہ کر دیں کہ جناب پاکستان نے یہ جو داعش خراسان کا کمانڈر ہے اس کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ اور سینٹ کام کے کمانڈر نے کانگریس کے اندر پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھے، جو کہ اس بات کی طرف اظہار تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کے اوپر برف جمی ہوئی تھی اس کے میلٹ ڈاؤن کا آغاز ہو گیا۔ اور اسی دوران یہ جو پاکستان اور بھارت کی لڑائی، اور اس لڑائی کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی شمولیت، اور پھر بھارت کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر مسلسل تنقید، بھارتی میڈیا کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ پر مسلسل تنقید، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریباً 19 مرتبہ اس بات کا اظہار کہ جنگ میں نے رکوائی ہے، اور پاکستان کی لیڈرشپ نے اس پر بڑا ہی مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس نے اس پوری صورتحال میں بھارت کو نکال دیا اور پاکستان کو ان کر دیا۔ ابھی ریسنٹلی فیلڈ مارشل کا جو دورہ ہوا امریکہ، وہاں پر انپریسیڈنٹلی جو ہے وہ ان کی براہ راست ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، جو کہ 2 گھنٹے جاری رہی، اور اس ملاقات نے انفیکٹ پاکستان کے رول کو اس خطے کے اندر ری ڈیفائن کر دیا۔ اور چونکہ یہ ملاقات اسرائیل ایران کے درمیان ہونے والی لڑائی کے پیک کے موقع پر ہوئی تھی، اور یہ وہی ٹائم تھا جب امریکہ اس لڑائی میں کودنے کے لیے مکمل طور پر تلا بیٹھا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اس بات کا واضح طور پر اظہار کیا جا چکا تھا کہ امریکہ آج شامل ہوا یا کل شامل ہوا اس لڑائی میں، اور یہ بات بھی کہی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی لمحے ایران پر حملے کے حوالے سے صدارتی فرمان پر دستخط کر دیں گے، اور 2 امریکی بحر بیڑے جو ہیں وہ بھی خلیج فارس میں تعینات کر دیے گئے تھے، اور امریکن فائٹر جیٹس بھی جو ہیں وہ ایران کے ارد گرد جو مختلف بیسز ہیں جو جن پہ امریکہ نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں خلیجی ممالک میں، وہاں پر بھی ان تمام جنگی طیاروں کو تعینات کر دیا گیا تھا۔ لیکن فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات کوئی ایسا معجزہ تھا جس نے ساری کی ساری صورتحال کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران پر حملے کے لیے تلے بیٹھے تھے، انہوں نے اس حملے کا جو فیصلہ ہے اس کو مؤخر کر دیا، اور 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا، جو آل آف سڈن اس ساری صورتحال میں اور خود اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ جیسے ہی امریکہ اس لڑائی میں شامل ہوگا اسرائیل اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائے گا، پھر امریکہ جانے اور ایران جانے وہ آرام سے بیٹھ کر کرسی سے ٹیک لگا کر گرم گرم کافی پیئیں گے۔ لیکن فیلڈ مارشل کی اس صورتحال میں انٹری، امریکہ کو بریفنگ، اور اس جنگ میں امریکہ کی شمولیت کے نقصانات سے جب ان کو آگاہ کیا گیا، تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ صورتحال میں تبدیلی آئی، اور اس تبدیلی نے انفیکٹ بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا ایران امریکہ تناؤ میں کمی لانے کے لیے، کیونکہ اسی ملاقات کے بعد جو یورپی ممالک ہیں EU3
جس کے اندر جرمنی ہے، فرانس ہے اور برطانیہ ہے، ان کے وزرائے خارجہ کی جنیوا میں ملاقات ہوتی ہے ایرانی وزیر خارجہ سے، اور اس کے بعد اگرچہ اس ملاقات میں ایران نے یورینیم انریچمنٹ کے اپنے پروگرام سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ایران کا نہ کبھی ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہی ایران ایٹمی ہتھیار بنائے گا۔ تو یہ درست سمت میں ایک درست قدم تھا ایران کی طرف سے، اور ایران کی طرف سے اس اعلان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ ایران براہ راست امریکہ کے ساتھ مذاکرات چاہتا ہے، اور امریکہ یہ جو چانس ہے وہ ضرور لے گا ایران کے ساتھ براہ راست نیگوسیشن کی ٹیبل پر آ کر معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ایران کے خلاف جاری جنگ میں امریکہ شامل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جنگ کے اندر پرفارمنس پر جب ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل اس وقت جو ہے وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ایران بھی کارکردگی دکھا رہا ہے، لیکن اتنی اچھی نہیں جتنی اسرائیل کی ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ ایران کی طرف سے جو اٹیکس اسرائیل پر کیے جا رہے ہیں وہ اٹیکس بھی مؤثر ثابت ہو رہے ہیں، اور اس کے نتائج اسرائیل پر مرتب ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس ساری صورتحال نے پاکستان کی انٹری کے ساتھ یکسر مختلف رنگ لیا، اور اسرائیل پہلی مرتبہ ہمیں ڈیفینسو پوزیشن پر آتے ہوئے نظر آیا۔ اب یہ سوال کہ پاکستان نے ایسا کون سا کارڈ کھیلا جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 ہفتوں کے لیے جنگ کو مؤخر کرنے پر مجبور کر دیا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور اگر ہم اس کے بعد یہ جو واقعات ہیں اگر ہم اس کو ایک آرڈر میں رکھ کر دیکھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پیس کا کارڈ پاکستان کی طرف سے کھیلا گیا، اور مجھے یہ اب یہ نہ کہیے کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے، میں محض اینالائز کر رہا ہوں اس سچویشن کو اور ان حالات کو جن کی ہلکی سی جھلک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، کیونکہ پاکستانی کی طرف سے یہ والا کارڈ انفیکٹ سب سے زیادہ مؤثر کارڈ ثابت ہوا، پیس کا کارڈ، نوبیل پرائز کا کارڈ، اور اس کارڈ نے انفیکٹ میجیکل رول پلے کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا جو بنیادی طور پر دورہ تھا وہ 3 دن کا تھا۔ اس وقت بھی فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں، یعنی ان کے دورے میں توسیع ہوئی۔ کل ایک اور امپورٹنٹ پیش رفت ہوتی ہے، اور ایک اہم امریکی تھنک ٹینک کے ساتھ فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوتی ہے۔ عاصم منیر صاحب نے 3 گھنٹے تک یہ جو امریکن تھنک ٹینک ہے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے، وہاں پر ایڈریس کیا ہے، اور وہاں پر جو اس تھنک ٹینک کے شرکاء تھے ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ دوسرا موقع ہے جب فیلڈ مارشل نے امریکن اور اسی امریکن تھنک ٹینک کے ساتھ گفتگو کی۔ اس سے پہلے جب فیلڈ مارشل جب 4 اسٹار جنرل تھے، انہوں نے جب امریکہ کا دورہ کیا تھا اس موقع پر بھی انہوں نے اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے اسی تھنک ٹینک کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور تھنک ٹینک کے ساتھ ملاقات کے بعد اس تھنک ٹینک کے شرکاء کا یہ کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب بہت کم بولے، اور جو سوالات کیے گئے ان کے براہ راست جوابات اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے دیے، یعنی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم انجم صاحب نے۔ اور اگر جنرل صاحب نے سوالات کے جوابات دیے بھی تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ مشورے کے بعد دیے۔ اب صورتحال مختلف تھی۔ اس انٹریکشن میں فیلڈ مارشل نہ صرف بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے بلکہ اس مرتبہ انہوں نے نہایت واضح یعنی کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ، 2 ٹوک انداز کے ساتھ، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے تمام
ایشوز کے اوپر بات کی، انڈو پاک ریلیشنز کے اوپر بات کی، مئی میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان انکاؤنٹر ہوا اس کے اوپر بات کی، پاکستانی ایئر فورس کی کارکردگی پر بات کی، بھارتی جو طیارے ہیں ان کو گرائے جانے پر بات کی، انڈس واٹر ٹریٹی پر بات کی، بھارت کی طرف سے پانی روکے جانے پر بات کی، اس کے پاکستان پر اثرات پر بات کی، ایران اسرائیل جنگ کے اوپر بات کی، اس جنگ کے اندر پاکستان کے رول پر بات کی، اور یہ کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے نہ صرف پہلے کام کرتا رہا ہے بلکہ اب بھی کام کرتا ہے اور کام کرتا رہے گا۔ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس معاملے کو سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے، اور یہ پاکستان کی ہی کوششیں ہیں جس کے نتیجے میں کل سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اور سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کو رکوانے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ پاکستان ہے جس کے کہنے پر آج ترکی کے کیپٹل استنبول کے اندر OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور وہاں پر پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ OIC کے تمام وزرائے خارجہ اس اجلاس میں موجود ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس اہم موقع پر امت کو نہ صرف لیڈ کر رہا ہے بلکہ پاکستان حقیقی معنوں میں اس لڑائی کو رکوانے کے لیے میدان عمل میں ہے، اور اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ پاکستان کی کوششوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اسرائیل کی خواہش کے باوجود وہ پیس کی بات کر رہے ہیں۔ بات اب آپ کے سامنے چیزیں کلیئر ہوئی۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان نے واضح طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا۔ اب اگلے 2 ہفتوں کے درمیان کیا ہوگا، یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس سوال کا سارا دار و مدار ہے امریکہ کی سوچ کے اوپر اور سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جو 2 ہفتے کا ٹائم فریم ملا ہے اس کے دوران پاکستان اور خلیجی ممالک کی یہ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران اور امریکہ کے درمیان جو ڈیڈ لاک آیا ہے اس ڈیڈ لاک کا خاتمہ کیا جائے۔ OIC کے وزرائے خارجہ کے ساتھ مذاکرات کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست گفتگو کا جو آپشن ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ کھلے گا، اور اس مذاکرات کے دوران کسی نہ کسی طریقے سے ایسا بریک تھرو ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر امریکہ اس لڑائی میں شامل نہ ہو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ بریک تھرو نہیں ہوتا، جس کی یقینی طور پر بہت سارے جو ہے نا سٹیک ہولڈرز یہاں پر موجود ہیں، کچھ ایسے سٹیک ہولڈرز بھی ہیں جو واقعتاً چاہتے ہیں کہ یہ جنگ رکے، اور کچھ ایسا جو عناصر ہیں وہ بھی موجود ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ یہ تنازع آگے بڑھے، اور اسرائیل اس سارے گروپ کو لیڈ کر رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں یہ جو 2 ہفتے کا ٹائم فریم ہے یہ میک اور بریک کی سچویشن پر آ گیا ہے، کیونکہ اگر اس ٹائم فریم کے اندر بریک تھرو ہوتا ہے تو جنگ ختم ہو جائے گی، اور ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام جو کہ ایران کے مطابق پرامن مقاصد کے لیے ہے وہ لے کر اس کو آگے چلے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر امریکہ ممکنہ طور پر اس لڑائی میں شامل ہوگا، اور اس کے شامل ہونے کے جو نتائج ہیں اس سے پاکستان واضح طور پر امریکہ کو آگاہ کر چکا ہے کہ ایران پر حملے میں امریکی شمولیت ایک ایسی جنگ کی بنیاد بنے گی، ایک ایسی پراکسی وار کی بنیاد بنے گی جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کے نہ صرف حوصلے بلند ہوں گے بلکہ دہشت گرد امریکی مفادات کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور اس کا سارا نزلہ جو ہے وہ مسلمان ممالک پر گرے گا جو آلریڈی جو ہے وہ دہشت گردی کے فتنے سے نبرد آزما ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی حکام کے ساتھ، وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے ہے، اور خاص طور پر جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے داعش خراسان کے حوالے سے، TTP کے حوالے سے، یا القاعدہ کے حوالے سے، یہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے
وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان اس حوالے سے القاعدہ، ٹی ٹی پی اور داعش خراسان کے حوالے سے جو انٹیلیجنس انفارمیشن ہے وہ امریکہ کو دے گا، اور امریکہ کی طرف سے بی ایل اے، بی ایل ایف اور بی وائی سی کے حوالے سے، یعنی فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخارج کے حوالے سے انفارمیشن، انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن امریکہ پاکستان کو دے گا۔ تو یہ ایک ون ون سچویشن بنے گی، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو فتنہ الہندوستان ہے یہ تو 100% اس کی جو خاتمہ ہے وہ مجھے یقینی نظر آ رہا ہے۔ البتہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے لیے نامزد کرنا انفیکٹ پاکستان یا حافظ جی کی ایک چلاک سفارتکاری ہے، اور اس چلاک سفارتکاری کے نتائج بہت جلد ہمارے سامنے آئیں گے، اور خاص طور پر اس کے فوائد پاکستان کو 100% ملیں گے، چاہے مسئلہ کشمیر کے حل کی صورت میں ملیں، چاہے انڈس واٹر ٹریٹی کی بحالی کی صورت میں ملیں، چاہے فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخارج کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کی صورت میں ملیں۔ ہر صورت میں پاکستان کے لیے یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔